बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात। कमरा अदालत नंबर 1 शाहराह दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी खबर वहीं पे पाई जाती है और आइंदा भी वहीं से खबरें बरामद होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में अब सारे जो बॉल्स हैं वो सारे के सारे गेंदें वहाँ पे जमा हो चुकी हैं और एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो गेंद खेल ली हैं, क्योंकि बहुत हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद की किरण है, जहां से उम्मीद की किरणें फूटेंगी और ज़रूर फूटेंगी। आज जो इम्पोर्टेंट केस था उसके बारे में बता दूं कि आज जो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे कदगन और सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करने की जो कोशिश थी उसके मुतालिक आज पहला दिन हुआ, समाअत हुई। और समाअत से पहले अंदर के हालात मैं आपको बताता हूँ बाद में, लेकिन पहले जो बाहर के हालात थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि वकला तहरीक जो है वो एक नई वकला तहरीक जन्म ले रही है। उसकी रीज़न है कि इस वक्त वकला जो हैं, जो वकला की ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार कौंसिल और बार कौंसिल, दीगर सूबाई बार कौंसिल जो हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो जुड़ गई है गवर्नमेंट के साथ। और ये बहुत कम होता है कि वकला जो हैं वो हुकूमत के साथ जुड़ जाएँ, बेंच को छोड़ के, अदलिया को छोड़ के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को छोड़ के, बजाय उसकी इज़्ज़त और तकरीम की हिफाजत के लिए, उसकी आज़ादी के लिए वो जुड़ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ गए हैं, नून लीग की हुकूमत के साथ जुड़ गए हैं। और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वही सूबाई बार कौंसिल का मौक़िफ़ किया जा रहा है। लेकिन ये जो मौक़िफ़ है ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए वकला ने अपनी लीडरशिप से भी बगावत कर दी, अपनी लीडरशिप से भी बगावत कर दी। कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने रात गए फैसला किया कि जी हड़ताल की जाएगी आज, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिया है और वहाँ पे पेटिशन ज़ेर समाअत है, और इसलिए हम कल जो है वो बाइकआउट करेंगे अदालतों का। तमाम वकला को पूरे मुल्क भर में रात गए इन्फॉर्मेशन दे दी गई और एक टीवी चैनल ने तो वो ढोल पीटा कि पता नहीं क्या क़यामत आने वाली है। इसलिए लाइक माइंडेड जो मीडिया हाउसेस थे वो इसको ढोल पीटते रहे सारी रात और सुबह तक कि जनाब वकला ने बाइकआउट कर दिया, वकला का फैसला ये है। लेकिन आज जब हम गए तो वहाँ पे देखा कि शाहराह दस्तूर पे तो वकला ही वकला थे और वो वकला अदालत की हिफाजत के लिए और उनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए आए हुए थे, और सैकड़ों नहीं हज़ारों वकला पहुँचे हुए थे। और इन वकला का एक ही नारा था कि आइन बचाना है, अदलिया को बचाना है और ये जो फाशिस्ट हुकूमत है इसका ख़ात्मा है, और किसी किस्म की अदालत के मामलात में मुदाखलत एग्जेक्टिव की, हुकूमत की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बाहर तो ये सूरत हाल थी, शाहराह दस्तूर पे काले कोट ही काले कोट नज़र आ रहे थे, और जबकि अंदर हम जब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अदालतों के अंदर देखा तो वहाँ पे भी वकला, बेशुमार वकला, हर कमरा अदालत में वकील पेश हो रहे हैं। इसी तरीके से सुबह भर में फिर मुल्क भर में जो इत्तलात आई उसमें वकला ने हड़ताल मुस्तरद कर दी। वकला ने जो हड़ताल की कॉल थी, जो जुडिशरी के खिलाफ थी और हुकूमत के हक में थी, वो मुस्तरद कर दी। और इस तरीके से वकला ने यह भी पैगाम दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की लीडरशिप जो है वो मुकमुका कर ले, तो बाकी जो वकला की बड़ी तादाद है, हज़ारों लाखों वकला जो है वो उसको फॉलो करेंगे। लिहाजा पहली नाकामी तो ये देखना पड़ी कि शाहराह दस्तूर, क्योंकि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोसा साहब, हामिद खान साहब, जितने भी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क भर की बहुत सारी बार एसोसिएशन जो हैं वो जुड़ी हुई हैं अपनी जुडिशरी के साथ, अपने चीफ जस्टिस के साथ। इसलिए कि अगर इस वक्त ये सोए रहे तो इसका मतलब है ये जो ग्रेटर प्लान है सुप्रीम कोर्ट को फतह करने का, तारड़ प्लान और कोटा साजिश, फिर तो वो अचीव हो जाएगा। लिहाजा पहला काम तो ये हुआ, नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब कमरा अदालत नंबर 1 में जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल पीसफुल, तमाम वकला मौजूद थे और दरख्वास्तों की समाअत हुई और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने इब्तदाई दलाइल दिए हैं। पहला दिन था और उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो दलाइल दिए उसमें बड़ी टू दी पॉइंट उन्होंने बात की है कि एक तो ये कि इस बिल का जायज़ा लिया जा सकता है और इस बिल को एक्ट बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इसको रोक सकती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हस्बा बिल को कानून बनने से पहले पहले रोक दिया था, क्योंकि वो भी सेम जो मैंने आपको बताया था वो भी सेम स्टेटस था उसका। इसी तरीके से एक हस्बा बिल पास करना चाह रहे थे तो वो गवर्नर ने दस्तखत करने से इनकार किया, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डे टू डे हेयरिंग की और उसको कलअदम करार दे दिया। इस तरीके से हस्बा बिल का एक तो दूसरा 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो 18वीं तरमीम में भी यही हुआ था कि जो जुडिशरी से मुतालिक पोर्शन था, जो तरामीम थी
اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے انہوں نے نوٹس لیا، چیلنج ہوئی، اور اس کو بھی جوڈیشری کی حد تک واپس بھیجا ریویو کرنے کے لیے، ڈائریکشن دے کے کہ آپ اس دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، اور سپریم کورٹ کی یہ ڈومین ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ عدلیہ کی آزادی، اس آزادی کا جو آئین پاکستان اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، آپ فنڈامنٹل تبدیل نہیں کر سکتے، بنیادیں تبدیل نہیں کر سکتے کسی بھی آئین کی، تو لہٰذا وہ بھی 18ویں ترمیم بھی واپس ہو گئی تھی۔ یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، حسبہ بل یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، یہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، جو جب بھی رولز اینڈ پروسیجر سے تبدیل کیے گئے ہیں، جبکہ وہ 18ویں ترمیم تو ترمیم تھی 2/3 میجورٹی سے ہونے والی ترمیم، لہٰذا اس کو آنر کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ ہاؤس نے پھر اس کو ریویو کیا تھا، اور اکارڈنگ ٹو ڈائریکشن جو سپریم کورٹ کی تھی اس کے اکارڈنگلی وہ پھر کر دیا تھا، یہ ہوا۔ اور دوسرا ایک اور کیس کا حوالہ دیا امتیاز صدیقی صاحب نے، اور وہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، تو ریفرنس ابھی تک وہیں تھا، وہ وہیں رکا گیا، اس پہ کسی قسم کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ پروسیڈنگ سپریم جوڈیشل کونسل والی روک کے تو اس پہ پروسیڈنگ تھی، اور وہ ریلیف ملا جسٹس قاضی فائز صاحب کو، اس لیے امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ وہ پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا احترام اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ ہے ایک انتہائی اہم قانون ہے، عدلیہ کی آزادی کا اور عدلیہ کی خود مختاری کا ایشو ہے، اس لیے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ اس میں پھر انہوں نے جب ابتدائی پہلے دن کی ہیئرنگ تھی، اس کے بعد انہوں نے تمام فری کین کو نوٹس جاری کر دی، اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا، اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا کہ وہ عدالت کی معاونت کریں گے، وہ وفاق کا موقف نہیں پیش کریں گے، حکومت کا موقف نہیں پیش کریں گے، بلکہ وہ عدالت کی معاونت کریں گے ایک معاون لا آفیسر کے طور پہ۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو نوٹس جاری کیا، پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا، صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹری کے تھرو نوٹس جاری کر دیا گیا، کیونکہ امتیاز صدیقی صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس جب یہ بل گیا انیشلی، تو اس کے بعد اس کا جائزہ لیا، صدر مملکت صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا، اور مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد کچھ تجاویز اور کچھ انسٹرکشن ساتھ دے کے نوٹ دے کے یہ بل واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا کہ اس کو ریویو کیا جائے اس پیرامیٹرز کے اندر، لیکن بعد میں پارلیمان نے بھی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی اور ایز اٹ از پاس کیا اور صدر مملکت کو بھیج دیا، اور اگر صدر مملکت نے دستخط نہ بھی کیے تو یہ 10 دن کے اندر اندر نافذ العمل ہو جائے گا، اس لیے اس کو نافذ العمل ہونے سے روکنا ہے، ورنہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو چیمبر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آفس ہے، اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ پہ، چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں ایک جونیئر جج کو وہاں پہ لا کے بٹھایا جائے گا، اور وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس ہے، سیکریٹریٹ ہے، وہ بلڈوز ہو جائے گا اور اس میں انکروچمنٹ ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ پہ کوئی اور جج جائے اور جا کے فیصلہ کرے، کیونکہ یہ بالکل اسی طریقے سے یہ جو بل ہے بالکل ہے یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو مائنس کیا جا رہا ہے، اس کو مائنیوٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہی خراب ہونے کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے اپنے اختیارات، سپریم کورٹ کے پھر اپنے اختیارات کے، اس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، یہ تو ہو گیا۔ اور اس کا آرڈر جو ہے جی وہ انہوں نے کہا ہے فاضل عدالت نے، فل لارجر بینچ نے، کہ اس کا ہم آرڈر کریں گے تفصیل سے، کچھ بعد میں جاری کریں گے آرڈر، یہ میرا خیال ہے کہ کل ہو سکتا ہے یا پرسوں ہو سکتا ہے، کیونکہ 20 تاریخ تک گنجائش موجود ہے، 20 تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ آرڈر عبوری حکم جاری کر سکتی ہے، تو اس میں عبوری حکم آئے گا، اور وہ حکم جاری ہونے کے بعد سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے آئندہ ہفتے تک، اور آئندہ ہفتے بھی کیونکہ عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی جمعرات سے، تو 4 ورکنگ ڈیز ہیں جو اگلے ہفتے میں، تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ وہ تمام آنریبل ججز کی دستیابی کو دیکھیں گے، اور آئندہ ہفتے کب سماعت کرنی ہے وہ بھی مینشن کیا جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو عبوری حکم صادر کیا جائے گا اسی میں ڈیٹ بھی مینشن کر دی جائے گی، لیکن اس کا تھرولی جائزہ لیا جائے گا، تمام پاکستان بار کونسل، بار ایسوسی ایشن، ان سب کو نوٹس جاری کر دیں گے۔ اور ایک اور بات بھی چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہوا تو
ہو سکتا ہے ہم عدالتی معاون مقرر کر دیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ رائے بھی آنی چاہیے اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے پوچھا کہ آپ درخواست گزاران سے آپ چاہتے کیا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جائے۔ تو لہٰذا میرا امکان یہ ہے، مجھے آرڈر آ جائے گا، لیکن امکان یہی ہے کہ وہ فی الوقت اس کو اسٹیٹس کو کر دیں گے، یعنی اس کو فردر کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیں گے۔ یہ بل جو ہے وہ ایکٹ نہیں بن سکے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے۔ اس کو مشروط کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک۔ لہٰذا یہ میرا امکان ہے، میرا اندازہ ہے کہ یہ آرڈر آ جائے گا، اور اس لیے اگلے ہفتے تک اس کو ملتوی کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ کل سے آج تک وفاقی کابینہ کا اجلاس بلانے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعہ کہا گیا جی اجلاس بلا لیا، پھر کہا گیا منسوخ ہو گیا، پھر کہا گیا بلا لیا، پھر کہا گیا منسوخ ہو گیا۔ یہ کچھ 4-5 دفعہ ہوا، جبکہ ایکچوئل خبر کیا ہے؟ ایکچوئل خبر یہ ہے کہ یہ جو آرڈر آیا ہے پہلے، جو الیکشن میٹر میں پنجاب الیکشن جو پنجاب کا، اس میں جو آرڈر آیا وہ بڑا سخت آرڈر ہے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر جاری کیا اور ان کو طلب کیا ہے سیکرٹری خزانہ کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو اور الیکشن کمیشن کے حکام کو، اس میں انہوں نے کہا ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی ہے۔ یہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوا آرڈر، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی ہے، اور اس کا جو نتائج ہیں وہ توہین عدالت اور اس سے بھی سنگین تر ہیں جو حکم عدولی کرے گا، اور جو حکم عدولی کرنے میں معاونت فراہم کرے گا اس کے لیے بھی اتنی ہی سزا ہے۔ اس لیے ہماری اطلاع کے مطابق جو 4 دفعہ اجلاس بلایا گیا وفاقی کابینہ کا، 4 دفعہ ملتوی ہوا، وہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ کابینہ میں شدید ترین اختلافات، اس وجہ سے کابینہ کا اجلاس اس ایشو پہ نہیں ہو سکا، اور سب نے کہا جی کہ ہم نے ڈسکوالیفیکیشن نہیں لینی، ہم چھوٹی جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتوں کے تو لوگ ہی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی سپریم کورٹ توہین عدالت کی نظر ہو جائیں تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے بھی اس کو اوائڈ کیا اور اس کو کہا کہ بس ایک پولیٹیکل نیریٹو رکھیں اور یہ وفاقی کابینہ تک نہ جائیں، کیونکہ وفاقی کابینہ کا مطلب ہے کہ وہ وفاقی کابینہ ایک لیگل فورم، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹکرا رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس بھی لے سکتی ہے، یقیناً لے گی۔ اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، پی ٹی آئی نے فواد چودھری صاحب کے ذریعے سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے باقاعدہ طور پہ، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ جو 5 اپریل کا آرڈر ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اور ادروائز بھی جو ٹرانسفر، تقرری و تبادلے سے متعلق ہے وہ بھی آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا، اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایک تو اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ بھی کریک حملہ ہوا، اور وہ بہت افسوسناک ہے، جتنی مذمت کی جائے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے سیکورٹی انچارج جو ہیں افتخار گمن صاحب، وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، علی امین گنڈا پر گرفتار ہیں، اور ان کو بڑی مشکل سے آج عدالت نے روکا ہے کہ ان کو حوالے کرنے لگے تھے دوسری پولیس کے، وہ روکا ہے اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے جیل میں۔ اب سارے مقدمات جو ہیں لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی ایشو ہیں وہ ہے۔ تو دوسری جانب ایک تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس، توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، باقی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور اس کے بعد اگلا ایک اور سٹیپ اٹھایا گیا کہ قائمہ کمیٹی خزانہ، قومی اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی، دونوں نے وہ حکومتی بل مسترد کر دیا ہے، بھیجا اس لیے گیا تھا کہ مسترد کر دیں، وہ حکومتی بل مسترد کر دیا ہے جس میں پنجاب کے لیے الیکشن کے لیے، پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز مانگے گئے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا جی فنڈز نہیں ہیں۔ آپ یہ کبھی کبھی، یہ تاریخ میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حکومتی بل حکومت کی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے حکومتی بل مسترد ہو جائیں، اور وہ حکومتی بل ہوں اور وہی مسترد ہو جائیں، اور وہاں پہ حکومت کی میجورٹی بھی ہو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ میچ فکسنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ دوسری ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ ہے جی والیوم 10 کھلنے کے امکانات جزوی طور پہ کھول دیا گیا۔ جسٹس اعجاز افسر صاحب ریٹائرڈ، وہ اس پاناما کو ہیڈ کر رہے تھے، پہلے پاناما کو ہیڈ کیا تھا جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب نے، اس کے بعد جو جسٹس گلزار صاحب اور آصف سید کھوسہ صاحب نے اپنا ججمنٹ دینے کے بعد جب دوسری جی آئی ٹی کے لیے بینچ کام کر رہا تھا تو اس وقت جسٹس اعجاز افسر صاحب سربراہ تھے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ والیوم 10 میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والیوم 10 میں جائیدادوں کی تفصیلات ہیں، جائیدادوں کی، نواز شریف صاحب فیملی کی جائیدادوں کی تفصیلات ہیں، اس میں حدیبیہ پیپر چھپا ہوا ہے، حدیبیہ پیپر کیس جو کہ بالکل فٹ کیس تھا، لیکن بدقسمتی سے اس فٹ کیس کو نہیں کھولا گیا، اور وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا ججمنٹ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ان کے پہلو میں بیٹھے تھے ان کا
اور انہوں نے جسٹس اعجاز صاحب نے کہا کہ وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور سارا کچھ مواد بھی موجود ہے، گواہان بھی موجود ہیں اور ثبوت بھی موجود، دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے، لیکن وہ نہیں کھل سکا۔ دوسری جانب ایک والیم 10 انہوں نے کہا جی کہ جائیدادوں کی تفصیلات موجود ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب جو کہتے رہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں لی، تنخواہ نہیں لی، نواز شریف صاحب نے اس اقامہ پہ جس میں وہ ملازمت کر رہے تھے یو اے کی کسی کمپنی میں، اپنے بیٹے سے اکاؤنٹ میں اس کمپنی سے 2006 سے 2013 تک 7 سال تک وہ تنخواہ وصول کرتے رہے ہیں، 7 سال تک، جو کہتے ہیں ہم نے تنخواہ وصول نہیں کی، اور 7 سال تنخواہ لینے کے بعد اور اس کے بعد شاید وہی اماؤنٹ جو ہے ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ واپس گفٹ کر دیا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو والیم 10 جو ہے کھلنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ اس میں جو دیگر ممالک سے جو مختلف جائیدادیں پوری دنیا میں ان کی، اس کے حوالے سے جو میوچل لیگل اسسٹنٹس جو لیٹر لکھے ہوئے تھے ان کی ڈیٹیلز ہیں، تو وہ کسی وقت بھی کھل سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا ہے کہ وہ بڑا فٹ کیس ہے، وہ ایسے ویسے کیس نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، اور حکمراں اتحاد کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، پہلے اعلامیہ جاری کیا گیا، پھر پریس کانفرنس کی گئی، اور پریس کانفرنس کے ذریعے جو لارجر بینچ ہے اس کے بارے میں تحفظات اور اس کو مسترد کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ کا احترام کر لیں، پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپینڈنس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔